तब क्या हुआ था और अब क्या हुआ है, इस खबर को शेयर करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम गुलाम मुर्तजा है, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज प्लस। चंद माह पहले आपको याद होगा चीनी सदर पाकिस्तान आए और उनके साथ बड़ा वफ्द था। बड़े बड़े तिजारती मुआहदे हुए, बड़े बड़े मंसूबों पर दस्तखत भी किए गए और सबसे बड़ा मुआहदा था पाक चाइना राहदारी का मंसूबा। सब ने इस मंसूबे और मुआहदे को सराहा, मगर हमने कुछ अरसे के बाद ही इस कॉरिडोर से मुतालिक चंद तहफ्फुजात भी सुने। ये 45 अरब डॉलर के मंसूबे थे, अभी भी हैं। चाइना के सदर उस वक्त में पाकिस्तान आमद हुई उनकी जब पाकिस्तान ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब का आगाज कर चुका था। दहशतगर्दी की हवा तेज थी और हमारी फोर्सेस दहशतगर्दों से नबरदाज़मा थी, उनसे लड़ रही थी, सीसा पिलाई हुई दीवार बनी हुई थी। इंडिया को एक नाक नहीं भाया था और जलती पर तेल का काम किया 45 अरब डॉलर के मंसूबों ने। इस ताल्लुकदारी और मुआहिदों के बाद पाकिस्तान की मईशत और सरमायाकारी में नई रूह फूंकी जा गई और तवानाई पैदा हो गई और हमने देखा कि इकोनॉमी ग्रो करने लगी। हमने कई बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स भी आपको दिखाई, तबसरे भी किए। हम इस मुआहदे से फूले नहीं समा रहे थे। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने और इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी ग्रोथ के बारे में बहुत लिखा। हमारे पास जमीन पर नहीं लग रहे थे कि हमने 45 अरब डॉलर के मंसूबों पर दस्तखत कर दिए हैं। मैंने आज एक खबर पढ़ी। वो खबर क्या थी? वो जनाब खबर यह है कि भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों में सरमायाकारी, फौजी सामान, खलाई टेक्नोलॉजी और जौहरी तवानाई की पैदावार में ताउन के लिए 72 बिलियन डॉलर यानी 72 अरब डॉलर फंड कायम करेगी। कारोबारी ताल्लुकात और कौमी सलामती के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 रोज़ा दौरे के इख्तिताम पर इन मंसूबों का ऐलान किया गया। ये खबर थी। भारत अपनी मईशत को फरोग देने के लिए बैरूनी सरमायाकारी पर जोर दे रहा है। ये जो फंड्स हैं ये रेलवे, बंदरगाहों, सड़कों यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर और भारत में दीगर मंसूबों की तामीर के लिए इस्तेमाल होंगे। दोनों हुकूमतों की तरफ से एक मुश्तरका बयान में पेट्रोलियम के शोबों का जिक्र किया गया। पेट्रोलियम के शोबों में और इसके अलावा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम के ज़खायर की तरक्की में मदद मुत्तहिदा अरब अमारात को भी मिलेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो 2.5 मिलियन से जायद लोगों की एक भारतीय कम्युनिटी भी है, यह हमें भूलना नहीं होगा। ये 75 बिलियन डॉलर क्या सिर्फ एक फिगर है? सवाल उठता है, या इसके पीछे इंडिया की तेजी के साथ ग्रो करती हुई इकोनॉमी है? सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मुआहिदा किसके लिए कितनी अहमियत रखता है? यूएई के लिए, भारत के लिए या पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए क्या अलार्मिंग है? इसमें सिर्फ भारत या मुत्तहिदा अरब अमारात नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत है? नरेंद्र मोदी का दौरा यूएई, इसके क्या नताइज निकले हैं? 2 दिन का ये दौरा था, किस कदर बड़ा था? क्या नताइज निकले हैं, क्या निकलेंगे या क्या निकल सकते हैं? क्या यह मुआहिदा पाकिस्तान के लिए इस खित्ते में नया चैलेंज साबित होगा और क्या इस मुआहिदे ने पाकिस्तान के लिए नया कंपटीशन खड़ा कर दिया है? यानी चैलेंज भी है या कंपटीशन है? इस सवाल का हमने जवाब लेना है। हमारे साथ मसूद खान साहब, डायरेक्टर जनरल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज और साबिक सफीर, हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहला सवाल, ये जो मैंने इतनी तमहीद और ये जब मैं खबर पढ़ रहा था तो मेरे जहन में जो सवालात उठे वो यही सवाल थे, एक आम आदमी का सवाल कि जब वो खबर पढ़ता है तो एक तरफ 45 अरब डॉलर देखता है पाकिस्तान में और एक तरफ 75 अरब डॉलर देखती है। इन दोनों की सरमायाकारी में उसको फर्क दिखाई देता है। आप ये कहिएगा कि ये जो मुआहिदा अभी हुआ है भारत के साथ और यूएई के साथ, ये कितना अलार्मिंग है पाकिस्तान के लिए? इस किस्म का तकाबुल एक फितरी अमल है। आपके जहन में ये बात आई है, जो चाइना पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी की रकम है जो मुख्तस की गई है वो 46 अरब के करीब है, 46 अरब डॉलर की है। और जिसका यूएई और हिंदुस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं उसके नतीजे में जिस अदद का जिक्र किया गया है, जिस फिगर का जिक्र किया गया है वो 75 अरब डॉलर है जिसका आपने भी जिक्र किया। इनमें थोड़ा सा फ़र्क है क्योंकि इक़्तिसादी राहदारी की मनसूबाबंदी हो चुकी है। ठीक है, उसमें बताया गया कि कौन सी सड़क बनेगी, कौन से रेल के कहाँ से बनेगी, जो गवादर की बंदरगाह है वो कब बनेगी, तवानाई के प्रोजेक्ट्स कब जो है वो शुरू किए जाएंगे, कब वो ख़त्म किए जाएंगे। तो इसके सिलसिले में पहले तैयारी हो चुकी थी, ठोस मंसूबे बनाए जा चुके थे। इसमें जो मैंने उनका मुश्तरका एलामिया भी पढ़ा है, बयानात पढ़े हैं, तो इन 75 अरब मिलियन के बारे में वो भी उसे इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करेंगे, जैसा कि आपने ख़ुद अपने इब्तदाइये में कहा कि वो उसे सड़क, रेल और इस किस्म के और जो है फैसिलिटीज़ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के लिए करेंगे। तो वो सारी की सारी बुनियादी तौर पर जो है
یہ رقوم جو ہے اس کے لیے تیاری کی جا رہی ہے، اور ایک فنڈ انہوں نے کہا ہے کہ وہ کریٹ کریں گے. یہ فنڈ ابھی تک قائم نہیں ہوا. یہ نہیں ہوا ایسے کہ یو اے ای نے وہ رقم ہندوستان کو منتقل کر دی ہے یا ہندوستان کو منتقل کرنے کے لیے کوئی شیڈیول دیا ہے. دوسرے انہوں نے یہ بھی، پتہ نہیں آپ نے وہ خبر پڑھی یا نہیں، انہوں نے کہا کہ جو متحدہ عرب امارات کا جو ساورن فنڈ ہے $800 بلین کا، نیئرلی $1 ٹریلین کا، اس سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. تو یہ تقابل بہت اہم ہے. اس سلسلے میں پاکستان کو چوکنے رہنا چاہیے، کیونکہ جو ہندوستان جو ہے ہمارے اس علاقے میں ہمسائے میں ممالک کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا ہے. ابوظہبی جو ہے ہمارا روایتی حلیف رہا ہے، اب بھی ہے. اسی طریقے سے انہوں نے ایران میں بھی چابہار میں سرمایہ کاری کی ہے. وہ تقریباً 200 ملین کے قریب جو ہے اس چابہار میں پورٹ ڈیولپمنٹ کے لیے وہ کر رہے ہیں. تو ہندوستان اس سلسلے میں بہت مستعد ہے، جیسا کہ آپ نے خود ابتدائی کلمات میں کہا تھا، کیونکہ ہندوستان کو پاکستان کا اقتصادی راہداری کے سلسلے میں چین کے ساتھ اشتراک ایک آنکھ نہیں بھایا. تو انہوں نے اپنی منصوبہ بندی شروع کی ہے. ایک طریقے سے آپ خوش بھی ہو سکتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ بوکھلا گیا ہے، اور کبھی ایران جا رہا ہے، کبھی ابوظہبی جا رہا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسے کس حد تک کامیابی ہو رہی ہے. اور اگر کامیابی مثبت خطوط پہ ہو رہی ہے تو اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر وہ کسی طریقے سے پاکستان کو مسابقت کے ذریعے یا مخالفت کے ذریعے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو ہمیں تدابیر کرنی چاہیے. ایک مجھے اجازت دیجیے گا، میں جب ان کے مشترکہ بیان پڑھ رہا تھا تو اور جس طریقے سے ہندوستانی اخبارات نے اسے پروجیکٹ کیا ہے، اس میں یہ خبر جو ہے شہ سرخی نہیں بنی. شہ سرخی انہوں نے یہ لگائی ہے کہ اصل میں ہندوستان نے ایک قسم کی ابوظہبی اور پاکستان کے درمیان ایک دراڑ ڈال دی ہے، اور دہشت گردی کے سلسلے میں، مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں پاکستان کا جو موقف ہے اس کی ابوظہبی نے بالواسطہ طور پر مخالفت کی ہے اور ہندوستان کی حمایت کی ہے. انہوں نے یہ کہا. اس لیے مجھے اس سلسلے میں یہ جو مشترکہ بیان تھا پڑھ کے بہت حیرت ہوئی کہ وہاں ہندوستان یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ممالک جو دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہے ہیں وہ اس عمل کو روک دیں، یا جو اس کو پیسہ دے رہے ہیں یا ان کا جو انفراسٹرکچر موجود ہے دہشت گردی کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ممبئی کے حملے کے بعد، جس کے سلسلے میں ہم نے مناسب اقدامات کیے ہیں، جس میں ایک عدالتی کارروائی بھی جاری ہے، کون سا وہاں بڑا واقعہ ہوا ہے؟ وہاں جو ہے کیا کہتے ہیں کہ گرداسپور کا جو وہ فیک واقعہ تھا وہ اس کی بات کر رہے ہیں، یا ایک کبوتر جو چلا گیا تھا وہاں تو دہشت گردی. لیکن اس کے مقابلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان نشانہ بنا ہے، وہ بلوچستان ہو یا افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہو. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پاکستان کے اندر جو ہے ایک نسلی اور مذہبی اور فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے کے لیے جو ہندوستان کی کارکردگی ہے یا رو کی جو ہے، یا وہ جو دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو انہوں نے ابوظہبی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اس پہ ہم بھی دستخط کر سکتے تھے، لیکن وہ سارے کا سارا کلام جو ہے وہ ہندوستان کے لیے ہے اور ہندوستان اس کا لکھوایا گیا، ہندوستان اس کا مخاطب ہونا چاہیے. صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ یہ معاہدہ بظاہر اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے. مطلب دیکھا کہ وہ مطلب کہ اس قدر زیادہ ترقیاں ہو رہی ہیں اور اس کے اوپر فیزیبلٹیز بھی بن رہی ہیں، اسٹرکچر بننا بھی شروع ہو گیا ہے، چائنا بڑا انٹرسٹ لے رہا ہے، چائنا کا صدر پاکستان آ رہا ہے اور بڑا اچھا رہا. لیکن اب یہ جو 75 ارب ڈالر کا نیا منصوبہ بنا تو ہے، تو اس کا پاکستان کے پاس کوئی کاؤنٹر ہے؟ کیا پاکستان کو اس کا کاؤنٹر کرنا چاہیے؟ دیکھیے جو پاکستان کی معیشت کا سائز ہے اس میں 46 بلین کا آ جانا وہ بڑی بات ہے، اور ہم اسے جذب کر لیں یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اور ٹھیک جذب کر لیں اور جو منصوبے ہیں انہیں وقت کے اوپر مکمل کر لیں یہ بڑی بات ہے. آپ نے 5 سال کا کہا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ 5 سے 15 سال کا یہ منصوبہ ہے اور اسے ہم نے ہر سطح پہ ہر منزل پہ مکمل کرنا ہے. ہندوستان کو جو ہے اس کی کوئی مدت نہیں دی گئی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شروع میں نے کہا کہ ہندوستان آپ کے ارد گرد گھیرا تنگ کر رہا ہے، وہ آپ کے جو روایتی حلیف تھے ان کے اوپر کام کر رہا ہے، لہٰذا پاکستان اس سلسلے میں غافل نہیں ہونا چاہیے. ابوظہبی کے ساتھ اس نے بلکہ یہ جو ہندوستانی اخبارات نے تبصرے کیے ہیں کہ اصل میں ابوظہبی جو ہے اس نے
ہندوستان کے ساتھ معاہدہ اس لیے کیا ہے کہ یمن کے سلسلے میں پاکستان نے ایک دو ٹوک پالیسی نہیں اختیار کی تھی بلکہ مبہم پالیسی تھی. اچھا معاف کیجیے گا, میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے بھارت کے تو مفادات ہیں, تو وہ تو کسی بھی ملک کے ساتھ ظاہر ٹریڈ کرنا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ انویسٹمنٹ ہو تاکہ وہ جو پاک چائنا دوستی چل رہی ہے وہ جس کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی اس کو. لیکن یو اے ای کے کیا مفاد ہیں انڈیا؟ دیکھیے وہی میں کہہ رہا تھا کہ وہ قیاس آرائی کر رہے تھے, خاص طور سے ہندوستانی اخبارات یہ قیاس آرائی کر رہے تھے کہ ان کا بنیادی وجہ یہ ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے ایک وزیر مملکت برائے امور خارجہ تھے گرگش, انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ پاکستان کو ہم اس کا سبق سکھائیں گے, یا اس قسم کا جب یمن کے بارے میں ہماری پارلیمان نے ایک سٹینس لیا تھا تو اس کے بارے میں انہوں نے ایک قسم کی دھمکی دی تھی. تو ہندوستانی اخبارات یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان اور ابو ظہبی کے درمیان جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ تھی اسے کمزور کیا گیا ہے, اور ہندوستان اور ابو ظہبی کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو جامع بنایا گیا ہے. میں آپ کو ایک اور چیز کرنا چاہتا ہوں, آپ کا سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. دہشت گردی کا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں ہے. اگر ابو ظہبی کے حوالے سے دیکھیں تو اسے سب سے بڑا خطرہ آئیسس سے, اسلامک اسٹیٹ سے, ادھر سے اس کے ٹھیک ہے. اور ہندوستان جو ہے اس نے اشارے کنائے سے یہ کہا ہے, بلکہ کھل کے یہ مودی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جس کے لیے اشارہ تھا وہ سمجھ گئے ہیں, کیونکہ عقل مند کے لیے اشارہ پاکستان کی طرف. میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات وہ یہ بچپنے کی سیاست کرتے ہیں, بچگانہ حرکتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ اس لیے کہ وہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے کہ پاکستان کے اوپر ایک آدھ حملہ کر لیں یا ایک آدھ فکرہ چست کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے, یہ اگر معاشی تعاون کے لیے کر رہے ہیں اور ان میں اشتراک ہو رہا ہے اور اس میں خطے میں امن و سلامتی کے امکانات روشن ہوتے ہیں اور اس میں پاکستان کو اس میں کوئی نقصان نہیں, لیکن وہ پاکستان کی راہیں اگر مسدود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں اس کے لیے ایک جامع حکمت عملی ترتیب دینی چاہیے. اور میرا خیال ہے ایران کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ایران کا اور مغربی طاقتوں کے درمیان یا جو میجر پاس ہے معاہدہ ہوا ہے, اس کے بعد ہماری نئی راہیں کھلیں گی. ایران کے ساتھ تعلقات اور انہوں نے بڑا اچھے ایران کے وزیر خارجہ آئے, ہماری تجارت بڑھے گی. اس کے ساتھ یہ کہہ دیجیے گا, آخری چند سیکنڈز ہیں, یہ فرما دیجیے گا کہ کیا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان فارن آفس کو بھارت کے ساتھ جو ٹریڈ جو واگا بارڈر کے راستے یا دوسرے بارڈرز ہیں یا کشمیر کے راستے سے جو ٹریڈ ہوتی ہے اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اتنی دور جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ ٹریڈ کریں, وہ تعلقات بحال ہو سکتے ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. سارے معاملات طے ہونے چاہیے. مسئلہ کشمیر کا معاملہ ہے, اس کے علاوہ جو دوسرے جو یہاں جوہری استحکام کا مسئلہ ہے, خاص طور سے ہندوستان کی طرف سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے, اور وہ جو پاکستان کو کمزور کرے, اندر سے کمزور کرنے کی جو کوششیں کر رہے ہیں وہ ختم ہونے چاہیے. بلوچستان میں ان کی دخل اندازی وہ ختم ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بے حد ضروری ہیں. یہ میں آپ کو ایک آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان بھی بڑی مستعدی سے نہ صرف چین سے بلکہ علاقے کے دوسرے دوست ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات مستحکم کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر سلسلے میں ہندوستان کی طرف توجہ دینے کی بجائے اپنے معاملات پہ اور اپنی معاشی ترقی اور اپنے اندرونی استحکام پہ توجہ دینی چاہیے, تاکہ آج سے 5 یا 10 سال کے بعد ملک میں قومی یکجہتی بھی ہو اور ہم معاشی ترقی سے بھی ہمکنار ہو جائیں. ہمیں 75 بلین کو میٹ کرنے کے لیے کیا راستے ہیں ہمارے پاس؟ کیا ہمیں کسی دوسرے ملکوں کو پرسو کرنا چاہیے کہ آپ یہاں پر انویسٹ کریں, ہم آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ اسپیشلی ٹریڈ ہونا چاہیے؟ خاص طور پر ایران کے وزیر خارجہ, ان کی اکنامک جو باؤنڈریز تھی وہ ختم ہوئی ہیں, وہ جو بین لگے ہوئے تھے وہ ختم ہوئے ہیں. یہ دوسرے ممالک ہیں, سعودیہ ہے, دوسرے ممالک ہیں, ان کے ساتھ ہم بڑا پلان ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. ایران کے ساتھ ہماری سرمایہ کاری ہونے والی ہے, اس میں تعاون بڑھے گا, برآمدات اور درآمدات بڑھیں گی, اور اس کے علاوہ جوائنٹ وینچرز ہوں گے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میری طرف سے آپ کو پیغام ہے خاص طور سے اور آپ کے اساتذہ تمام ناظرین کو, وہ یہ کہ 75 ارب ڈالر کے اس فگر سے خائف نہ ہوں. ٹھیک ہے, اور یہ اس کی منصوبہ بندی میں اس بیل کو منڈے چڑھتے ہوئے وقت لگے گا. آپ اپنی توجہ جو ہے اپنی ترجیحات پہ مرکوز رکھیں اور انہیں وقت پہ مکمل کرتے رہیں, تو آپ یہ جو اس سفر میں آپ کو کئی ساتھی درمیان میں ملیں گے. میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں, آپ نے خود ہی ابتدائی کلمات میں کہا تھا کہ پاکستان کی معاشی ترقی اور جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ان کے بارے میں بہت ہی پازیٹیو فیڈ بیک آ رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد پاکستان معاشی ترقی سے ہمکنار ہونا چاہے گا. آپ لوگوں کو دعوت دیں گے لیکن خود لوگ جو ہے یہاں آئیں گے اور سرمایہ کاری کریں گے.
مسعود خان صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود اور اصل حقائق جو کہانیاں تھی وہ آپ نے جانی. کچھ حد تک الارمنگ تو ہے, لیکن آن دا ادر ہینڈ جو 45 ارب پاکستان میں انویسٹ ہونے جا رہے ہیں, تقریباً 46 ارب ڈالر, اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ پراپر, صحیح, درست اور عقیدت کے ساتھ وہ جہاں بھی انویسٹ ہونے ہیں وہ وہاں پر انویسٹ ہوں.